हुकूमत तो चाहती यही है कि हम सिर्फ रिक्शा चलाएं, हम तालीम न करें। माइनॉरिटी की सबसे बड़ी दुश्मन अगर मोदी सरकार में कोई है तो वो औरत है। उसको भेजा इसीलिए गया था कि माइनॉरिटीज़ के जो भी स्कीम्स हैं उसको बंद कराएं। दिखाइए कौन से कानून के तहत आप ये बंद कर रहे हैं और किस कानून के तहत आप ये पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसी तीसरे का पैसा आप कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। के एक्टिंग वाइस चांसलर और जामिया मिलिया के एक्टिंग वाइस चांसलर, उन दोनों ने ये साइन किया है कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन बंद कर दी जाए, बच्चों को पढ़ाई से रोका जाए। ऐसे लोग अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, उनके खिलाफ हमें क्या फैसला करना चाहिए, हमारी कौम को तय करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 हफ्ता पहले ये फैसला किया कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को डिसॉल्व किया जाए और जो उसके फंड्स हैं वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने का बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया गया। ये मामला जब सुर्खियों में आया तो IMCR के ज़रिए इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई और आज उस याचिका पर मंगलवार तक के लिए अमल दरामदगी पर, यानी डिसॉल्वेशन का जो ऑर्डर किया गया था और जो फंड ट्रांसफ़र की बात कही गई थी उस पर रोक लगा दी है और मंगलवार को फिर इस मामले में सुनवाई होगी। हमारे साथ IMCR के अध्यक्ष और पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब हैं। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप कोर्ट गए थे और आज इस तरह का फैसला आया है, क्या टिप्पणी है आपकी? पहली सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनकी बेंच को मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और बहुत दिनों के बाद ये एहसास हुआ कि हमें इंसाफ मिल सकता है। हुकूमत हिंद ने, जैसा आपने फैसला किया कि वो हर उस इदारे को जहाँ कुछ माइनॉरिटीज़ यानी मुसलमानों को और दूसरी माइनॉरिटीज़ को कहीं भी फ़ायदा हो रहा हो, वो उनसे छीना जाए। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देती थी, बिसाइड उनके इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए भी पैसे देती थी। अगर इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं तो उसमें लिबर्टी, साइंस की लिबर्टी बनाने के लिए या दूसरी किताबों के लिए पैसे मिलते थे। ये एक तरीक़ाकार निकाला था हुकूमत के मुख्तलिफ सरकारों ने कि भाई एक माइनॉरिटी के लोग, वो लोग जो पिछड़ गए हैं, गरीब हैं, पीछे रह गए, तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, उनको एक माशी मदद मिले। इस फाउंडेशन के ज़रिए तकरीबन 6 करोड़ स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हुए, जिसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मास्टर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप दिए जाते थे। वो गरीब बच्चे जो तालीम पैसे की वजह से नहीं ले पा रहे थे, वो फाउंडेशन मदद करती थी। जब से ये स्मृति ईरानी इसकी मंत्री बनी, एक तो इन्होंने पहले ही स्कॉलरशिप बंद कर दी है और उस पैसे को जो कॉर्पस था वो तकरीबन 1100 करोड़ के करीब, उसको हड़पने की कोशिश करी और फरवरी में एक ऑर्डर निकाला जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। ये एक ऐसा मसला था जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बिलखुसूस, सारी माइनॉरिटीज़ लेकिन मुसलमान बिलखुसूस, क्योंकि वो वाहिद कौम है हिंदुस्तान में जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका एक ज़रिया था। लेकिन ये हुकूमत तो चाहती यही है कि हम सिर्फ रिक्शा चलाएं, हम तालीम न करें। बदनसीबी ये हुई कि जो इसकी मिनिस्टर हैं वो खुद जाहिल है, पढ़ी लिखी औरत नहीं है। वो ये भी एक बदनसीबी रही कि उसको एक ज़माने में एजुकेशन का मिनिस्टर भी बनाया गया, जिसने कभी यूनिवर्सिटी का गेट नहीं देखा। वो यूनिवर्सिटीज़ में उसने काबिज हुई और उसने जो जो हरकतें की हमें मालूम है। यूनिवर्सिटियों के म्यार को गिराया, चाहे अलीगढ़ हो या जामिया हो या जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं। अब उसको माइनॉरिटी का बना दिया गया। जो माइनॉरिटी की सबसे बड़ी दुश्मन अगर मोदी सरकार में कोई है तो वो औरत है। उसको भेजा इसीलिए गया था कि माइनॉरिटीज़ के जो भी स्कीम्स हैं उसको बंद करा जाए और इसके काम के लिए उसने ये काम फैसला किया था। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की तरफ से हम लोगों ने फैसला किया। हमारे बहुत ही इसके जो ट्रस्टी हैं और बड़े नौजवान वकील हैं फुज़ैल अय्यूबी साहब, और वो उन्होंने इसको केस को तैयार किया
اور اس کو آرگو کیا ہمارے آنند گروور صاحب نے، بڑے سینئر ایڈوکیٹ. ہم نے یہ درخواست لگائی تھی کہ صاحب یہ 7 تاریخ کو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی جس میں وہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہم جو کلوزر کر رہے ہیں اس کو ہم ریکٹیفائی کرا دیں. اور اس میٹنگ میں جو اس وقت کاؤنسل کی میٹنگ ہے، جو اس کی باڈی ہے، اس میں سب کے سب گورنمنٹ امپلائی ممبر ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت یہ فاؤنڈیشن بنی تھی اس وقت اس کے ممبر عبدالکلام تھے جو پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے، خسرو صاحب تھے، سید حامد تھے، حکیم صاحب تھے. یعنی ایسے وائس چانسلر مشہور پرومیننٹ لوگ تھے. وہ اب سب رخصت ہو گئے. اب انہوں نے ایک نئی ٹیم بنائی، وہ بھی سرکاری. اس میں اس کی میٹنگ روکنے کے لیے ہم لوگوں نے درخواست لگائی. پرسوں لگی وہ درخواست. تو کل ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ ہوا کہ اس کو ڈیلے کیا جائے اور میٹنگ کر کے اس کا فیصلہ کر دیا جائے اور پیسے ٹرانسفر کرا دیے جائیں، بند کر دی جائے. ہماری درخواست پر سپریم کورٹ نے کل سنوائی کری، ہائی کورٹ اور چیف جسٹس کی بینچ پہ، ہائی کورٹ بینچ پہ. چیف جسٹس نے جب یہ دیکھا تو ان کا یہ تو سب انلیگل ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کہ صاحب یہ حکومت کر رہی ہے اور آلریڈی اس نے کچھ فنڈ بھی ٹرانسفر کیے ہیں اور یہ کل پرسوں اس کی میٹنگ ہے. تو سرکار کے وکیل کی طرف سے یہ کوشش ہوئی کہ ڈیٹ مل جائے اور ہم اپنی 7 تاریخ کی میٹنگ کر لیں. لیکن جج یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک ناجائز کام ہونے جا رہا ہے. تو انہوں نے آج 11 بجے کا ٹائم دیا. جب انہوں نے کہا کہ ہمیں سب ڈاکومنٹس دکھوں گا، نہیں، وہ ڈاکومنٹس دکھائیے کون سے قانون کے تحت آپ یہ بند کر رہے ہیں اور کس قانون کے تحت آپ یہ پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، کسی تیسرے کا پیسہ آپ کیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں. ان کا ہم آپ کو جواب دیں گے. ان کا یہ چاہتے یہ تھے کہ ہمیں ٹائم مل جائے اور پھر قصہ ختم ہو جائے. لیکن جج نے، ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ نہیں، کل 11 بجے یعنی آج 11 بجے پھر سنوائی شروع ہوئی اور وہ لوگ بغیر کسی کاغذ کے آئے. تو اس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیجئے کہ جو آج آپ میٹنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی آپ ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں اس کی کلوزر کی بات ہو یا فنڈ ٹرانسفر کی بات ہو. تو انہوں نے ایفیڈیوٹ نہ دے کے یہ کہا کہ ہم کو منتری سے پوچھنا پڑے گا. تو منتری، انہوں نے یہ سوچا کہ اب پھر ڈیٹ کل پرسوں کی مل جائے گی. لیکن بڑی خوش نصیبی رہی ہم لوگوں کی کہ جج صاحب نے کہا کہ نہیں، 2:30 بجے پھر سنیں گے. تو یہ ان کے لیے سیٹ بیک تھا. 2:30 بجے یہ پھر تشریف لائے. اس بیچ میں منسٹر نے، سمرتی ایرانی نے کاؤنسل کی میٹنگ بلا لی اور 5 منٹ میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مولانا آزاد فاؤنڈیشن کو ختم کر رہے ہیں. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ 2:30 بجے انہوں نے پھر ٹائم مانگا یہ سوچ کے کہ پھر ایک دن مل جائے گا. تو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں، اب آپ 4 بجے ہمیں جواب دیں. ان کا ہمیں منتری سے پوچھنا، ان کا پوچھ لیے اور 4 بجے آئیے. 4 بجے تک انہوں نے یہ کیا کہ میٹنگ کر کے اور یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم یہ کلوزر کر رہے ہیں. کلوزر کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی میٹنگ ہوتی تو منٹس بنتی ہیں، منٹس سرکولیٹ ہوتی ہیں، پھر آرڈر بنتا ہے. لیکن 1 منٹ میں وہ کر کے انہوں نے یہ بھی آرڈر کر دیا کہ چیک ایشو کر دیے جائیں ٹرانسفر کرنے کے پیسے کو. یہ اطلاع کورٹ کو ہم لوگوں نے پہنچائی کہ صاحب وہاں تو یہ ہو رہا ہے، گھنٹوں کے حساب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں. تو کورٹ نے پھر اس وقت فوراً فیصلہ لیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ نے جو میٹنگ کی ہے یا پیسے کے ٹرانسفر کی بات کی وہ سب اسٹینڈ اسٹل ہے. وہ روک دیا انہوں نے اور یہ کہا کہ منگل کو آپ ریزن اور کاغذ لے کے آئیے کہ کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. تو ایک تو بڑی خوشی یہ ہوئی کہ ابھی بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ ابھی بہت اچھے ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ بات سمجھ گئے تھے. دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی، ہم کو یہ خبر ملی ہے اس میٹنگ میں علی گڑھ کے ایکٹنگ وائس چانسلر اور جامعہ ملیہ کے ایکٹنگ وائس چانسلر، ان دونوں نے
یہ سائن کیا ہے کہ مولانا آزاد فاؤنڈیشن بند کر دی جائے، یعنی بچوں کو پڑھائی سے روکا جائے۔ ایسے لوگ اگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر یا ایکٹنگ وائس چانسلر ہیں، ان کے خلاف ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے، ہماری قوم کو طے کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کے کیمپس میں بیٹھنا بھی چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، جو بچوں کی تعلیم کے مدد کرنے کے بجائے ان کے حلق سے ان کے پیسے نکال لیں اور سائن کریں، اور بھگدڑ میں یہ بھی نہیں معلوم کہ میٹنگ میں بلایا کیا گیا ہے۔ میٹنگ بلائی گئی اس لیے کہ اس کو ختم کرنا ہے، ڈیزالو کرنا ہے۔ اس پہ سائن کرنے والے ہماری اطلاع کے مطابق دونوں وائس چانسلروں نے سائن کیے۔ قوم ان سے پوچھے اور وہ قوم کو جواب دیں کہ وہ اس قابل بھی ہیں وہ کیمپس میں بیٹھیں۔ ایسے وائس چانسلر یا ایسے پرو وائس چانسلر یا ایکٹنگ وائس چانسلر جو غریب بچوں کے فیس اور غریب بچوں کی تعلیم کے لیے ہرڈل بنتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یار عادل صاحب سرکار کی خوشنودی کے لیے یہ سارے سرکاری آفیسرز یہ سارے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پیچھے وائس چانسلر رہے ہوں، جو آپ نے دیکھا کس طرح سے ان کو MLC بنایا گیا اتر پردیش میں، اس کے علاوہ جامعہ کی VC کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی ریکارڈ ہے۔ دیکھیے اس میں تو جو ممبران ہیں وہ سب سرکاری لوگ ہیں اور ان نون لوگ ہیں، جبکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پیپل آف ایمیننس ہونے چاہیے۔ اس میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا کوئی جانتا ہو، لیکن دو نام یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر اس کا ممبر ہوتا ہے اور ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ہوتا ہے۔ دونوں جگہ اس وقت ایکٹنگ وائس چانسلر ہیں۔ دونوں وائس چانسلر کی موجودگی جو ہے یہ حیرت انگیز بھی ہے اور شرمناک بھی ہے، لیکن منگل کو اس کی فائنل ہیئرنگ ہوگی۔ مجھ کو یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے جو آج تک نہیں دے پائے۔ وہ 4 سٹنگ ہوئی، یعنی ایک پرسوں ہیئرنگ ہوئی، آج 10:30 بجے ہیئرنگ ہوئی، 2:30 بجے ہیئرنگ ہوئی اور 4 بجے ہیئرنگ ہوئی۔ کہیں پر بھی وہ کاغذ نہیں دے پائے۔ ان سے ایفیڈیوٹ مانگا گیا کہ اگر آپ کے پاس کاغذ نہیں اور آپ کی نیت خراب نہیں ہے تو ایفیڈیوٹ دیجئے کہ آپ یہ نہیں کریں گے۔ وہ بھی نہیں دیا، برخلاف اس کے میٹنگ بلا کے اور ایسے لوگوں سے سائن کرا کے دی ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہے کہ منگل کو انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ 1100 کروڑ روپے ہڑپ کرنا یہ ناجائز ہے، اللیگل ہے، اور ذہنی اعتبار سے یہ لوگ بیمار لوگ ہیں جو تعلیم بچوں سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں، اور ایک جاہل منسٹر سے آپ یہی توقع کر سکتے ہیں۔ شکریہ ادیب صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جس طرح سے ادیب صاحب نے اس پورے معاملے پر روشنی ڈالی اور اس کا شروع کی اگر ہم بات کرتے ہیں کس طرح سے اس کو بنایا گیا تھا، منموہن سرکار نے اس کو فارم کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مائنورٹی جو ہے وہ ایجوکیشنلی جو بیکورڈ ہیں ان کو کس طرح سے مین اسٹریم میں لایا جائے، اس پر کام کرنے کے لیے یہ باقاعدہ فنڈز جو ہے وہ ہر سال رکھے گئے تھے۔ حالانکہ مودی سرکار آنے کے بعد لگاتار ان کے فنڈز میں بھی کمی ہوتی رہی ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا جانا کہ اس کو پوری طرح سے بند کر دیا جائے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ایجوکیشن سے دور کرنے کی ایک بڑی سازش ہے۔ دلی سے کیمرہ پرسن فیضی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔